बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 11 नवंबर और दिन है इतवार का। पाकिस्तान के लिए और इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें हैं। आज की व्लॉग में कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक ट्राइका बनने जा रहा है अमरीका से ट्रंप, सऊदीया से जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान, इन तीनों के दरमियान एक ट्राइका बनने जा रहा है। और इस खबर ने थरथरी सिर्फ नहीं मचाई बल्कि जो ताकतवर हलके हैं इन हलकों में एक डर, एक खौफ पैदा कर दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब की जो रिहाई है इसका फैसला कर लिया गया है और इस फैसले के बाद क्या हुआ है कि ताकतवर हलके डर और खौफ की वजह से और ख़ुद को बचाने के लिए दर दर की इस वक्त ठोकरें खा रहे हैं और बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। बड़ी जो सिफारिशें हैं वो करवाई जा रही हैं कि किसी तरीके से हमारी जो बचत है वो हो जाए। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी पाकिस्तान से एक बड़ी पाबंदी हटने जा रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। और ये पाबंदी डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद हटने जा रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, तमाम जो दोस्त हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उनकी मोहब्बतों का भी शुक्रिया। उनकी वजह से ये सिल्वर बटन मेरे साथ आप देख रहे होंगे यूट्यूब की जानिब से दिया गया है 1 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करने के लिए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर लें। वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। और आपको बताता हूँ कि OIC की जो मीटिंग है वो होने जा रही है और इस हवाले से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है, इन्होंने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद जो डर है ख़ास तौर पर ये जो ताकतवर हलके हैं इनमें बैठ गया और इस खबर ने भी थरथरी मचा दी है कि ये क्या ट्राइका बनने जा रहा है इमरान खान, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान। ये ज़रा सुनिएगा, वीडियो क्लिप है छोटा सा। वो एक नया ट्राइका बनेगा। 11 नवंबर को मीटिंग हो रही है सऊदी अरेबिया की, OIC अरब लीग, और इसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। एक है MBS मोहम्मद बिन सलमान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। दूसरा MBZ मोहम्मद बिन जायद, और तीसरा उसका फ्रेंड जो है वो स्टेट गेस्ट है। वो अभी फिलहाल इज स्टेट गेस्ट, कैरी नंबर 804, जिसको कहा था माय फ्रेंड एंड ऑल दैट, जिसके बारे में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक फोन कॉल आएगी। यू टू सर, आप जैसा नहीं, मैं तो कह चुका हूँ पहले। नहीं, मगर मुझे ताज्जुब होता है सर। ये खबर जब से आई है उसके बाद जो ताकतवर हलके हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई तो होनी ही होनी है और इमरान खान के ऊपर जितनी सख्तियां हम कर सकते थे वो हमने करके देख ली हैं। लेकिन इमरान खान डटा हुआ है और इमरान खान पर कितनी सख्तियां इनकी जानिब से की गई हैं। ये जावेद हाशमी साहब है जिन्होंने 10 साल कैद काटी है। ज़रा इनका ये वीडियो क्लिप सुने और आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब जो है उसने अपनी इस कौम की खातिर कितनी बड़ी जो कुर्बानी है वो दी है और कितनी मुश्किलों से ये जो जेल है वो इमरान खान साहब ने काटी है। लेकिन एट द एंड सारी सख्तियां बर्दाश्त की इमरान खान साहब ने और डील नहीं दी और डट के खड़ा रहा। और अब ताकतवर ये चाहते हैं कि इमरान खान हमें डील दे दे और हमें एटलीस्ट कुछ ना कहे, और इसके लिए दर दर की वो ठोकरें भी खा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो सिफारिशें हैं वो भी करवाई जा रही हैं। अप्रोच किया जा रहा है कि इमरान खान आ गया तो हमें छोड़ेगा नहीं, तो किसी तरीके से इमरान खान साहब से हमारी जो बचत है वो हो जाए। कहाँ कहाँ पर ये ठोकरें दर दर पर जाके फिर रहे हैं ये भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। लेकिन पहले जावेद हाशमी साहब का ये बयान है, ये आप ज़रा सुनिएगा, जिन्होंने 10 साल जो है वो जेल काटी है। ये क्या कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। उसे बाहर की मदद की जरूरत नहीं है। जो जंग वो खुद लड़ा है उसको वो जीत चुका है। ये जंग को इन्होंने सरेंडर करना है। कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, परसों नहीं करेंगे, तरसों करेंगे। सरेंडर करना पड़ेगा हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के सामने। ये मैं जज्बात में नहीं कह रहा। जो इमरान खान ने जिस तरीके से जेल का अरसा गुजारा है वो सिर्फ एक आम आदमी उसको तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैं जेलों का आदमी हूँ, मैं जानता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम था। वो कर गया है, अब कर गया है तो सरेंडर इन्हीं को ही करना पड़ेगा। तो एक मुश्किल काम था जो इमरान खान साहब कर गुजरे हैं और इमरान खान इस वक्त जीत चुके हैं। यहाँ तक जावेद हाशमी भी कह रहे हैं कि अगर मैं इमरान खान की जगह पर होता, यानी कि ये सख्तियाँ जेल में मेरे ऊपर आती और मैं जेलों का आदमी और 10 साल जेलों में मैंने गुजारे हैं, तो मैं भी डील कर लेता।
اب یہ وہ جاوید ہاشمی ہیں جنہوں نے جو شریف خاندان کے ساتھ جو مشرف کا مارشل لا تھا اس وقت کھڑے رہے اور انہوں نے فائٹ جو ہے وہ کی اور 10 سال تک یہ جیلوں میں جو ہے وہ رہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو شریف خاندان ہے وہ سارا ڈیل کر کے اور جو دیگر یہاں کے لیڈران وغیرہ ہیں وہ ڈیلیں کر کے تو باہر آ گئے, لیکن جاوید ہاشمی صاحب جو تھے وہ کھڑے رہے اور اسی لیے انہوں نے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی جوائن کیا, لیکن پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا, لیکن پھر کسی جماعت میں یہ نہیں گئے اور اب بھی یہ مسلم لیگ نون میں نہیں ہے. بعد میں یہ بھی ان کے حوالے سے آیا جی کہ مسلم لیگ نون میں, لیکن مسلم لیگ نون میں نہیں ہے, یہ اب انڈیویجول اپنی جو ان کی ایک حیثیت ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جیت چکا ہے. اور یہ خبر میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ٹرمپ کی وجہ آ گیا ہے تو ٹرمپ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ چھڑوائے گا, ایسا نہیں ہوگا. عمران خان خود جو ہے وہ ان کی مدد کے بغیر باہر آئے گا. ایون کہ عمران خان کا سیاسی قد یہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ٹرمپ کو جو ووٹ ہیں وہ پڑے ہیں. دیکھیں امریکہ میں ایک بڑی اوورسیز پاکستان کمیونٹی ہے جو کہ وہاں پر رہتی ہے اور ان کے وہاں پر ووٹ ہے, اور انہوں نے ٹرمپ کے حق میں نہ صرف ووٹ دیا بلکہ کمپین کی اور عمران خان کی تصویر پر جو ووٹ ہے وہ ٹرمپ کو دیا گیا. اور اگر آپ اوورال ووٹوں کی تعداد کو کاؤنٹ کریں نا تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا جو عمران خان کے نام پر ڈونلڈ ٹرمپ کو پڑا, اور ان ووٹوں کے بغیر جو ٹرمپ تھا اس کی جو جیت تھی وہ نہ ہو پاتی. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹرمپ جو ہے وہ آ گیا تو بس جی اب عمران خان, اصل میں یہ ہے کہ عمران خان اپنے بلبوتے کے اوپر اب بھی جو ہے وہ باہر آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو چیزیں ہیں وہ ہیپننگز ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں. 11 نومبر آج ہے جو مشاہد حسین سید صاحب کی جانب سے خبر دی گئی ہے. OIC میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میں ٹرمپ کے جو فرینڈز ہیں جن میں عمران خان کا نام لیا اور سعودی جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان ان کا نام لیا, اور ٹرمپ, اور یہ ایک جو ٹرائکا ہے نیا وہ بننے جا رہا ہے. تو اس ٹرائکا اگر یہ بن گیا تو اب یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو تعلقات ہیں وہ امریکہ سے کس قسم کے ہیں, ایون کہ سعودیہ سے کس قسم کے ہیں, اور پاکستان کبھی بھی امریکہ اور سعودیہ کے اگینسٹ آج تک نہیں گیا. اور جو بھی وہاں سے پالیسیز جو ہیں وہ آئی ہیں ان پالیسیز کو فالو کیا گیا. ہماری جو ہسٹری ہے وہ یہی بتاتی ہے. اور ابھی جو صورتحال اس وقت بن چکی ہوئی ہے پاکستان کی, اور یہ جو ٹرائکا بن رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو سرنڈر ہو چکا ہے, ایون کہ ابھی مزید کوششیں عمران خان صاحب سے جو ہے وہ تیز کر دی گئی ہیں, تو ان تمام تر چیزوں نے طاقتور حلقوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. در در پر وہ جانے پر مجبور ہو چکے ہیں اور مختلف جو سفارشیں ہیں وہ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار عمران خان نے تو آنا ہی آنا ہے, لیکن کسی طریقے سے اگر عمران خان آتا ہے تو ہماری جو بچت ہے وہ ہو جائے. اور عمران خان صاحب سے اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت بھی آپ لے لیں, جو ہے وہ رہائی بھی آپ کو مل جائے گی, آپ باہر چلے جائیں, لیکن آپ ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کہیں. تو عمران خان ایسا کیوں کرے بھائی؟ عمران خان کوئی آپ کے بلبوتے پر تو نہیں آیا نا. یہ جو چنتخب حکومت ہے فارم 47 کے ذریعے تو عمران خان نہیں آیا. عمران خان تو عوام کے بلبوتے پر آیا, اور عمران خان عوام کے بلبوتے پر ہی عمران خان صاحب نے جو ساری لڑائی ہے وہ لڑی ہے. اور عمران خان تو 3/4 اکثریت اس وقت عمران خان صاحب کی بنتی ہے, جس طرح سے عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو وہ کیوں یہ جو ڈیل ہے وہ آپ کو دے. اور ڈر اس وقت یہ لگا ہوا ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ آیا اور اس نے اپنا جو ایک ایجنڈا ہے وہ جاری کر دیا, اس کے بعد جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر بھی کافی ہلچل ہے کہ یہ تو سارا جو ایک وہاں پر بھی چونکہ ظاہر سی بات ہے چیزیں ہوتی ہیں کنٹرول, تو وہ تو سب کچھ نکل جائے گا. تو عمران خان صاحب کی بھی اصل جنگ یہی ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے, اور جو پولیٹکس ہے یہ سیاستدانوں کا کام ہے, ملک چلانا سیاستدانوں کا کام ہے. تو جمہوریت ہونی چاہیے, اور جمہوریت کے نام کے اوپر یہ جو مارشل لا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اصل عمران خان صاحب کی جنگ ہے, اور اسی وجہ سے ہی اس وقت جو ڈر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. ایون کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. آپ دیکھیں 26ویں ترمیم کر لی, عدلیہ کے اوپر کنٹرول کر لیا, ایکسٹینشن جو ہے وہ ہو گئی, پوری پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے کرش کیا گیا, فارم 47 حکومت بنا لی. یعنی کہ یہاں تک چیزیں کرنے کے باوجود بھی ابھی تک ٹینشن ہے.
اور یہ سفارشیں در در کی کس کی اب کرواتے پھر رہے ہیں اور کیسے ٹرمپ سے جو اپنے معاملات ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو نواز شریف جو گئے تھے نا امریکہ, وہ یوں ہی نہیں گئے تھے, ذرائع یہ بتاتے ہیں وہاں پر کچھ ملاقاتیں کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی گئی, لیکن کوئی مثبت جواب جو ہے وہ نہیں ملا اور جو ملاقاتیں تھیں وہ نہیں ہو پائیں. اسی طرح سے اب یہ سارے جنیوا میں اکٹھے ہوئے ہیں. جنیوا میں یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں اس پر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ عمران ریاض خان صاحب ہیں, انہوں نے یہ ایک جو بڑی خبر ہے وہ دی ہے. یہ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں جی کہ نواز شریف نے اسرائیل کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد تک رسائی مانگی ہے. کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے اگر ڈونلڈ ٹرمپ نون لیگ کی حمایت جاری رکھے تو. یہ عمران ریاض خان صاحب کی جانب سے, مطلب اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مراد یہ کہ چانسز جو ہیں وہ پھر بن جائیں گے, لیکن جو ٹرمپ ہے وہ ہماری اس حکومت کو اسی طریقے سے چلتا رہنا چاہیے, اور حکومت کو اسی طریقے سے چلتا رہنے سے مراد یہ کہ جو پالیسیز تھیں بائیڈن کی وہ پالیسیز کو تبدیل نہ کیا جائے. لیکن بائیڈن نے تو اعلان کر دیا کوئی جنگ شنگ نہیں ہوگی, یہ جو یوکرین میں اتنا پیسہ ہم لگا رہے ہیں ہم کوئی پیسہ اب نہیں لگائیں گے, بلکہ وہی جو پیسہ ہے وہ ہم اپنے امریکی شہریوں کے اوپر جو خرچ ہے وہ کریں گے. اور ابھی تو ٹرمپ نے حلف نہیں اٹھایا اور صرف یہ اپنا ایجنڈا جاری کیا ہے اور کچھ اپنے جو ڈیسیجنز ہیں اس حوالے سے بتایا ہے, تو اس کے بعد وہاں پر بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے, اور یہ جو رابطے ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی کہ ٹرمپ کو اب اپنے جو داماد ہیں اس کے ذریعے رسائی کے لیے جو ہے وہ استعمال کر کے کہ جو ہماری یہ انتظامیہ ہے کوشش ہے یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چلتی رہے. لیکن اس میں بھی ان کو جو ناکامی ہے وہ ہوئی ہے. صحافی ہیں جی عدنان عادل صاحب, اب یہ جو جنیوا میں سارے اکٹھے ہو گئے ہیں نا, ویڈیو بھی ایک کل سامنے آئی کہ کس طرح سے وہاں پر بھی اوورسیز کمیونٹی نے ان کو ذلیل کیا ہے, مریم نواز کو اور نواز شریف کو, اور یہ جہاں جہاں پر جائیں گے یہ ذلیل ہی ہوں گے. پاکستان میں جب یہ ہوتے ہیں تو تب تو کوئی قانون نہیں ہے نا, آپ کسی کو بھی اٹھا لیں, گھر پہ چھاپے مروا لیں, لیکن دوسرے ممالک میں یورپین کنٹریز میں تو رول آف لا ہے نا, تو وہاں پر تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر کافی جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے. بہرحال عدنان عادل صاحب نے دبے لفظوں میں انڈائریکٹلی ایک ٹویٹ جو ہے وہ کی ہے, اور اس کے بعد کلیئر ہو جائے گا آپ کو کہ اصل میں یہ جنیوا میں کیا کرنے گئے ہیں. ملک سے باہر جانے کا مقصد صرف علاج کرانا نہیں, اقتدار میں رہ کر غیر قانونی طریقے سے بنائی گئی اور آف شور کمپنیوں کے ذریعے چھپائی گئی بے تحاشا دولت اور اثاثوں کو ٹھکانے لگانے, بچوں میں تقسیم کرنے, وکلا سے مشاورت کرنے, قانونی تقاضے پورے کرنے کی خاطر کاغذات دستاویزات پر دستخط کرنے اور اپنے غیر ملکی دوستوں سے مشاورت کرنے کے لیے بھی ملک سے باہر جانا ضروری ہوتا ہے. عدنان عادل صاحب یہ لکھتے ہیں, کسی کا نام تو انہوں نے نہیں لیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جرنلزم کر رہے ہیں یہ, لیکن مقصد انہوں نے سمجھا دیا ہے کہ اصل میں باہر کیوں جایا جاتا ہے. اور جنیوا سوئٹزرلینڈ تو اس حوالے سے ہی جانا جاتا ہے کہ وہاں پر تو یہ جو آف شور کمپنیاں ہیں یا جو بینامی اکاؤنٹس وغیرہ ہیں وہ ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے وہاں پر اس قسم کی منی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور بھلا وہاں پر کیا کام, اب مریم نواز صاحبہ وہاں پر یہ اس سے گئی ہیں جی کہ گلے کا جو علاج ہے وہ کروا رہی ہیں. خیر اس طرح سے بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی کینسر کے مرض میں وہ لاحق ہے, بہرحال اس کی ابھی تک کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی. لیکن سوئٹزرلینڈ تو کینسر کے علاج کے لیے کب سے مشہور ہو گیا, سوئٹزرلینڈ تو ان چیزوں کے حوالے سے مشہور ہے. تو ایک طرف یہ منت ترلا بھی جاری ہے اور دوسری طرف اپنی جو دولت ہے اس کو بھی ٹھکانے کا جو سلسلہ ہے, لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, کیونکہ عمران خان ان سے اب جیت چکا ہے. اب صرف اور صرف عمران خان, ان کو یہ پڑا ہوا ہے کہ عمران خان اگر باہر آ گیا تو ایک تو انٹرنیشنلی بھی ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, اور اگر ہم نے ادھر سے بھی باتیں نہیں مانی اور عمران خان کو اگر ہم جو ہے وہ چھوڑنا بھی پڑے گا, اور اگر ہم نے کچھ تھوڑی سی بھی ریزسٹنس دکھا دی تو وہاں کے بھی نہیں رہیں گے اور یہاں کے بھی نہیں رہیں گے. تو یہ جی اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں جی ان کے درمیان معاملات چل رہے ہیں. اسی طرح سے جی ایک اور خوشخبری ہے پاکستان کے حوالے سے, اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جو ٹویٹر ہے, یعنی کہ اب اس کا ایلن مسک نے جب اس کو پرچیز کیا تو وہ تبدیل ہو کے ایکس اس کا جو نام ہے وہ رکھ دیا گیا. تو یہ بہت جلد پاکستان میں کھلنے جا رہا ہے. کیوں کھلنے جا رہا ہے, دو چیزیں جی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور ان دو چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنی پہلی جو تقریر تھی اس تقریر میں انہوں نے یہ کلیئر کر دیا تھا کہ فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا, اور فریڈم آف سپیچ ہوگی, آپ کو کسی کی بات اچھی لگے یا بری لگے, فریڈم آف سپیچ ہر کسی کے پاس ہوگی اور وہ بولے گا اور آپ کو سننا پڑے گا. اب یہ ٹرمپ کی جانب سے کیوں کہا گیا, کیونکہ سیم سچویشن جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی, عمران خان صاحب کا تو نام لینے کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر پابندی تھی, تو وہاں پر بھی ساری جو کمپین تھی ٹویٹر کے اوپر ٹرمپ کی جانب سے
چلی اور ایلن مسک جو تھے اس میں پیش تھے اس کمپین چلانے میں، اور جیت بھی اسی وجہ سے جو پاسبل ہے وہ ہو سکی. اور پھر اسی طریقے سے جی یہ ایک وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی ٹینس یا ٹرانس کچھ جے ڈی لانس، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جو ہے وہ نیٹو سے ہم نکل جائیں گے اگر ایلن مسک کو تنگ کیا گیا. اب ایلن مسک کو تنگ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کیونکہ ٹویٹر بین کرنے کا ایک جو بڑا مقصد تھا وہ یہ بھی تھا کہ ٹویٹر پاکستان میں جو ہے وہ کوئی آفس وغیرہ کھولے اور یہاں پر کچھ جو کنٹرول ہے وہ پاکستانیوں کے حوالے سے دے دے، اور کچھ جو ڈیٹا وغیرہ ہے وہ بھی فراہم کر دے، اور اس کا جو کنٹرول ہے وہ ہمارے پاس آ جائے تاکہ ہم جب چاہیں جس کے ساتھ جو بھی ٹویٹ ڈیلیٹ کریں وہ کر دیں. اب یہ تو فریڈم آف سپیچ نہ ہوئی. اسی طریقے سے وہاں پر بھی امریکہ میں بھی اسی قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کی گئیں، لیکن وہاں پر پھر کچھ رول آف لا ہے تو وہاں پر جو ٹویٹر ہے جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہ چلتا رہا. تو بہرحال جی یہ دو بڑے بیانات آ چکے ہیں، اور ان کا یہ جو پالیسیز ہیں واضح طور پر اس کا اثر پاکستان پر بھی ہوگا. اور یہ جو ٹویٹر کے اوپر بین کیا گیا، اور ابھی جو وی پی این کے ذریعے اب استعمال تو ہو رہا ہے ٹویٹر پاکستان میں، لیکن وی پی این کے ذریعے ہو رہا ہے، تو یہ بین بھی بہت جلد جو ہے وہ پاکستان سے اٹھنے جا رہا ہے. تو یہ جی آج کی کچھ عام ترین تفصیلات تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.